अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़ नजम में खुश आमदीद। मैं जी ए नजम और आज बड़ा अहम तरीन मौजू लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। आज दिलचस्प भी इस हवाले से है ये मौजू कि हम अमूमन देखते हैं कि जो जिन्नात होते हैं वो खुशबुओं के आशिक होते हैं। हमने किसी ज़माने में एक इंग्लिश मूवी भी बनी है परफ्यूम। और फिर आगे चलते हैं तो हम आज जिस मेहमान के साथ बैठे हैं उनका ये दावा है कि जो ये अभी परफ्यूम लॉन्च किया है इन्होंने, इसके साथ कुछ रूहानी जो है ताकतें वाबस्ता हैं जो जिन्नों की शक्ल में हैं। और इसके अलावा वो इंसान की गैबी इमदाद के ज़रिए इंसान की जो मुश्किलात हैं उसको जो है ख़त्म करती हैं। तो आइए इन्हीं से ही जानते हैं, कुछ सवालात इनके सामने रखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अपना दावा है किस तरीके से इसको कायम करते हैं। बात करते हैं जनाब साइम हुसैन से। अस्सलाम वालेकुम साइम, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि ये क्या बैकग्राउंड है इस जो आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च की है और आपका इसके हवाले से क्या दावा है? अच्छा, ये जो बाबुल हवाइज है प्रोडक्ट का नाम है, इसमें दावा ये है कि जो बंदा भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, ये खुशबू और ये खुशबू इस्तेमाल करने से कुछ रूहानी चीज़ें उसकी तरफ मुतवज्जो होती हैं। ठीक है। जैसा कि जिन्नात भी हो सकते हैं, और इस प्रोडक्ट से, यानी प्रोडक्ट नहीं कहा जा रहा है, इस खुशबू से जिन्नात के साथ साथ फरिश्ते भी अनजान नहीं हैं। तो ये जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम का हमारा अकीदा है कि उनके पास इख्तियार आता है, वो मदद कर सकते हैं। तो उनकी जो आल औलाद है, उनकी दुआ इसके साथ है। वो जब गर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। तो इस खुशबू पे उनका करम है, सही। और जो बंदा भी इस्तेमाल करता है वो भी करम, और वो उनकी दुआ उस तक जाती है और उसके मसले हल हो जाते हैं। तो आप ये जो प्रोडक्ट या जो हम इसको कह लें कि जो इत्र है, इसको तैयारी के वक्त आपने क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर रखी ताकि ये जनाब आप इस जगह पर पहुँचे या इस मुकाम पे पहुँचे हैं ये? अच्छा, ये आप लोग, मैं इसकी पीछे जो हकीकत है इसको आशना करना चाहूँ, तो ये आज से 2 साल पहले की बात है। बीबी ठीक है। पाक दामन रोज़ा, जो कि इधर मौजूद है लाहौर में ही, गड़ी शाह में, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था और वो रोज़े की भी तमीर हो रही थी, बंद था वो रोज़ा। तो उसकी बाहर कुछ सीढ़ियों के पास ईंटें वगैरह थी, पानी भी था। उसी जगह पे मैं ज़मीन पे बैठ गया और मैंने बिल्कुल जैसे मराठपुर में बैठते हैं, आंखें बंद करके दुआ करना शुरू कर दी। 5-10 मिनट बैठा हूँ वहाँ पे, तो कुछ लोग थे, वो क्योंकि रास्ता था, पाँव रख के भी गुजर रहे थे, सारे मामला थे। तो वहाँ पे कोई हस्ती आई थी मेरे पास, एक बहुत ही रूहानी चेहरा था। वो लोग आए हैं मेरे पास, एक बुजुर्ग थे वो। उन्होंने मुझे एक खुशबू दी है जिसके ऊपर कोई नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्हें जब वो खुशबू दी और उन्होंने फरमाया कि इस दर से कोई खाली नहीं जाता, और वो मैंने खुशबू ले ली। तब तो मुझे समझ नहीं है कि खुशबू क्या है, क्या नहीं है, या इसका मकसद क्या है, और अगर इस दर से मिला है तो बस खुशबू ही क्यों मिली है। तो लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब लगानी शुरू की और मेरे अपने मसले हल होना शुरू हुए, फिर हमने इसका नाम बाबुल हवाइज रखा। और इससे हमने कहा कि जब हमारे मसले हल हो रहे हैं तो ये हर इंसान की हल होने चाहिए। नहीं तो ये मतलब कॉन्सेप्ट किसी को मतलब आपको मसले हल होते ही देखे हैं तो आपने ये समझा कि ये सबके मसले हल हो सकते नहीं, हैं? देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि एक चीज़ है जो है ही खैर के लिए। हम्म। खुशबू वैसे भी सुन्नत रसूल है, और मेरा ख्याल कि ऐसी सुन्नत अभी तक है कि जिससे कोई नुकसान भी होता हो। नहीं लेकिन आप सुन्नत के साथ दावा भी तो एक कायम कर रहे हैं ना कि मतलब ये जो है मुश्किलात का हल है इस परफ्यूम के अंदर। देखिए तो ये, ये असल में जो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि आपने क्या कोई इसके हवाले से रूहानी अमलियात किए हैं, कोई चिल्ले काटे हैं जिससे इसके अंदर जो है ये असरात आए हैं? देखिए, हम ना तो आमिल हैं, क्योंकि आमलीन का काम होता है चिल्ले काटना। और दूसरी बात ये, ना मैं अल्लाह का कोई वली हूँ, एक गुनहगार शख्स हूँ। लेकिन इस पे ये है कि जब किसी की दुआ लग जाए, आपको किसी चीज़ के ऊपर भी एक ऐसी हस्ती हो कि जो वाकई अल्लाह पाक की जिसने रज़ा हासिल की हो, और फिर वो हों भी सैयद, तो उन्होंने दुआ की और फिर ये मामला चले रहे हैं। उनकी दुआ इस खुशबू के साथ है। तो आपने ये उस जो है उससे जम्पशन ले ली है कि ये आगे जो है सबकी मुश्किलात हल करें। बेसिकली सिर्फ ये दावा या एक सोच लेकिन नहीं है। लोग अमूमन कहते हैं ना कि आपने ये दावा सिर्फ इसलिए कायम किया ताकि आपकी सेल बढ़े। देखिए, अगर जो सेल की बात हो तो इसके अलावा मेरे 2-3 बिजनेसेस और भी हैं, वो चले रहे हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, इस पे जो कॉस्ट आ रही है, अगर इसकी आप प्राइस देखिए तो मामूली सी प्राइस है। और वो प्राइस के अंदर जो कॉस्ट है, जो पैकेजिंग का भेजना, फिर टीम के जो इन हज़ारों लोग मैसेजेस कर रहे हैं उनको रिप्लाई करना, ये सिर्फ कॉस्ट हम ले रहे हैं। खुशबू की कीमत नहीं ले रहे, ना कोई इसकी कीमत अदा कर सकता है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये सिर्फ हमने इसमें खुद से ही ऑब्जर्व नहीं कर लिया कि मसले हल हो जाएंगे। लोगों के मसले हल हो रहे हैं, जिन लोगों ने ये ली हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, कस्टमर्स का ट्रैकिंग नंबर है, उनकी एड्रेस है, इवन कि उनका ऑर्डर नंबर भी है। उन्होंने ये उनके ली है, उसके बाद इस्तेमाल किया, उनके मसले हल हो रहे हैं। अच्छा, मसले किस तरह के मसले हल हो रहे हैं? मतलब हम देखते आए हैं कि जो आमलीन हैं उनके ये दावे होते हैं कि संगदिल महबूब आपके कदमों में जो है आपकी मुश्किलात का हल और पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब के जो दावे होते हैं।
تو آپ اس میں مشکلات میں کس چیز کو شامل کریں گے؟ اچھا مشکلات تو ایک طرح کی نہیں ہے نا؟ بالکل اسی طرح سے مشکلات ایک طرح کی نہیں ہے, ہر بندے کی مشکل الگ ہے, اس کے لیے جو مشکل ہے اس کا اور جائز ناجائز کی بھی ڈفرینس بالکل اسی طرح سے ہے. لیکن میں آپ کو یہ چیز بتاؤں اگین کہ میں عامل نہیں ہوں نہ کوئی ولی ہوں, دونوں چیزیں ہیں, میں گنہگار شخص ہوں. لیکن اس میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ ہر جائز چیز, اب اس جائز چیز میں اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا, بندش ہے, اولاد کی بندش ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں, ڈپریشن ہے, نیند نہیں آ رہی, ہر جائز مقصد ناجائز نہیں, وہ والا کام نہیں ہے کہ آپ خوشبو لگائیں محبوب آپ کی قدموں میں, ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے. ہاں آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں, ہم نے پرفیوم مووی بھی دیکھی ہے نا, اس کے اندر وہ لگاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ, لیکن دیکھیں دعویٰ کیا گیا کہ اب نکاح کی نیت ہے تو آپ لگائیں, بالکل آپ کا محبوب کے ساتھ اپنا نکاح ہو جائے گا, جائز طریقہ ہے. تو اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ افیئر رکھنا چاہ رہے ہیں ایک لڑکی, نہیں آپ یہ نہیں کرنا چاہتے ایک لڑکی کے ساتھ آپ کا افیئر چل رہا ہے, دوسری سال بھی چلانا چاہتے ہیں تو خوشبو لگا کے دعا مانتے ہیں, وہ اس میں تقدس بھی ہے اور لگانے کا طریقہ بھی ہے. ایڈز بھی دیکھی نا ایسے, وہ پرفیوم مارتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے لڑکیاں جو اکٹھی, وہ تو مارکیٹنگ کے لیے نا, مارکیٹنگ میں. اور دیکھیں یہ جن کے نام سے ہے, باب الحوائج غازی باز سلم دار کا لقب ہے, اور وہ ایسا در ہے جہاں سے حاجات سب پوری ہوتی ہیں, کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو کھالی جاتی ہو. تو ان کے نام کے ساتھ آگے بھی ہم ایسا چھوڑا پن تو نہیں کر سکتے کہ پرفیوم لگاؤ تو لڑکیاں دیوانی ہو جائیں, آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں. یعنی مطلب ہم یہ اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ کس طرح کی مشکلات, ہر جائز مقصد, موت کے علاوہ ہر چیز کا مقصد حل ہو سکتا ہے, ہر طرح کا مقصد. مثلاً آپ کا کاروبار میں بندش ہے, اب کوئی بندہ کہتا ہے میں جناب وہ بلین بن جاؤں, تو اس سے بلین بن جائے گا وہ بندہ. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ آپ لوگ وسیلہ تبھی بنتا ہے جب آپ خود بھی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ خوشبو لگا کے بیڈ پہ جا کے سو جائیں کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے, وہ حل ہو جائے گا. آپ ایفرٹ کریں, آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی. جتنے مسائل, جیسے اب کوئی بندہ ایک کیو میں لگا ہوا ہے اور بہت لمبی لائن ہے اور اس کو جلدی ہے میں نے آگے جانا ہے, اس کو ایسا مسئلہ ہے کہ وہ اس کیو میں جلدی آگے پہنچنا چاہتا ہے, تو وہ لگائے, اس کو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں, رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں. آپ یہ سمجھ لیں وجدان نے جو ہے یہ پرفیوم لگایا تو وہ کہہ رہی میری تنخواہ بڑھ گئی, کیا واقعی بڑھی تھی؟ یہ تو آپ ان سے ویریفائی کر سکتے ہیں, لیکن ان کی تنخواہ بڑی تھی اس کے اندر, وہ ٹرسٹ کے اندر ہی. اچھا لگایا اور وہ بڑھ گئی ہے. دیکھیں اس میں نا دو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس چیز کو حاصل کر لوں, میرے لیے فائدہ مند ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ اللہ پاک کو تو حقیقت پتہ ہے نا, ہر چیز کی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو اللہ کی اذن سے اللہ کو اگر پتہ ہو رہا ہے یہ معاملہ یہ میرے اس بندے کی حق میں بہتر نہیں ہے, تو وہ جو اس کی حق میں بہتر ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہم کچھ اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. مطلب مجھے تو یاد ہے آن اے لائٹر نوٹ کہ بچپن میں جو ہے ہم کہتے تھے امی کو کہ جناب ہمارے پرفیوم لگا دو, کہتے نہیں لگانا ہے, جن چمڑ جائیں گے تمہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ لگائیں تو یہ جن جو ہے آپ کی مدد کریں گے, تو یہ تو بڑی کنٹراڈکٹری سی ہو گئی ہے. دیکھیے جو جن ہوتے ہیں نا روحانی نیک جنات, مسلمان بھی ہوتے ہیں اور باقی مذاہب سے بھی بلونگ کرتے ہیں. ایسے آپ میں ہم لوگ ہیں یہاں پہ انسان ہیں, اسی طرح وہ بھی ایک مخلوق ہے. میں نے موٹلات نہیں بولا, میں نے جن بولا ہے. اور یہ نہیں بولا کہ چمڑ جائیں گے, میں نے یہ بولا ہے کہ جنات رکاوٹیں ختم کریں گی اللہ کی اذن سے. ٹھیک ہے. تو اسی میں آپ کو جواب مل جائے گا. اچھا آپ کی ریسرچ جو آپ نے کی ہے اس کے مطابق جو جنات ہیں ان کی کتنی عمر ہے؟ جنات کی عمر عاملین تو کہتے ہیں کہ 10-12 ہزار سال ہوتی ہے, لیکن یہ جھوٹ ہے, اتنی عمر نہیں ہوتی. ان کی لاکھوں میں عمر ہوتی ہے, یعنی 50,000 سال, 60,000 سال, 1,00,000 سال, اس طرح سے عمر ان کی چل رہی ہوتی ہے. ہم نے بچپن سے جب گرو اپ ہوئے تو اس وقت ہم ایک ڈرامہ چل رہا ہوتا تھا اینک والا جن, بڑے زور و شور سے دیکھتے ہوتے تھے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ نستور جو ہے وہ جن اس کو جو ہے وہ لے کے آئے گا, یا وہ جو ہے وہ جو کو کاف سے کسی اور جو ہے برے جو ہے وہ جن کو لے کے آئے گا؟ دیکھیے میں نے یہ نہیں بولا کہ فلاں جن آ کے آپ کی مدد کر جائے گا, اس میں بھی تو مدد کرتے ہیں نا, لیکن وہ ایک غلط سے ہے, وہ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ڈرامہ بنا ہوا ہے. اب جو جنات کی عمر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اس دنیا سے ظاہری طور پہ پڑتا کہ 1500 سال, غالباً تو دنیا میں آئے 1500 سال ہو چکی ہیں, لیکن جنات کی عمر 10,000 سال, 1,00,000 سال, 50,000 سال, اس طرح سے ہوتی ہے. جنات بڑی دیر سے چلتے آ رہے ہیں. کچھ جنات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے امام علی کی بیعت کی ہو, کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی ہو. یہ مسلمان جنات ہیں, کسی نے حضرت سکی لال شہباز خان کی بیعت کی ہو سکتی ہے. مطلب جو لوگ بھی اس کے ساتھ, میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ یہ جنات نیک روحیں, نیک جنات, سوری روحیں نہیں, نیک جنات متوجہ ہوتے ہیں اور وہ کرافٹوں میں حل کرنے میں مدد دیتے ہیں اللہ کی اذن سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ اولاد کی بندش کا بھی جو ہے سبب ہوتے ہیں؟ بالکل, جنات جو ہیں وہ اولاد کی بندش میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اچھا مثلاً کس طرح؟ یہ ہم کئی طرح کی تو بیماریاں ٹرا اور اس طرح کی بیماریاں ہم سن رہے ہوتے ہیں, تو یہ کیا جنوں کی پیدا کرتا ہے؟
نہیں، دو مسئلے ہو سکتے ہیں. تو دنیاوی مسئلہ ہے وہ آپ کی رپورٹس میں آ جائے گا, اس کا میڈیسن لیں گے, ٹریٹمنٹ کریں گے تو وہ حل ہو جاتا ہے. جو جنات کا مسئلہ ہے, ایک جن ہے شیرانوس, اسے شیرانوس بھی کہا جاتا ہے. اس جن کا اسپیسیفک کام یہ ہے, وہ اگر کسی عورت کے اندر 8 سیکنڈ کے لیے اسپیسیفک چاند کی ایک رات ہوتی ہے, 30 دنوں میں ایک رات ہوتی ہے, وہ چند سیکنڈس کے لیے حاضری دے کے اور چلا جائے, وہ عورت کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی, بانجھ ہو جاتی ہے. اور اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے, یا تو اس کی رپورٹس بالکل ٹھیک آ رہی ہونی, نشانی یہ ہوگی, اور اس کا ٹریٹمنٹ کروانے پہ بھی اولاد نہیں ہوگی, یا کوئی نئی بیماری آتی ہے کہ حمل طرح ضائع ہو جانا, اس طرح کے مسئلے بنیں گے. صحیح. تو مجھے بتائیے کہ جو جنات ہیں, انسان ہیں, ان کی جو ہے حقیقت کیا ہے؟ مطلب ہم کبھی آنکھ کا جو ظاہری سلسلہ ہے اس سے تو ہم کبھی جن کو نہیں دیکھ سکتے, تو یہ کب جنات ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور کب نہیں نظر آتے؟ اچھا, جنات اور کن کو نظر آتے ہیں؟ بالکل اسی طرح سے دو لوگ ہوتے ہیں جن کو, دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو جنات نظر آتے ہیں. کچھ لوگ وہ جنہوں نے اللہ پاک کی اتنی عبادت کی ہوتی ہے, تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے, میری رضا کرتا ہے, تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. یہ آپ نے سنا بھی ہوگا, یہ ویلڈ چیز ہے. اور میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اب جو آنکھیں بن جاتا ہے, تو دیکھیں جو بندہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہو, اسے کیا چیز ہے جو چھپ جائے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں بول یہ رہا ہوتا ہے لیکن زبان میری ہوتی ہے, چل یہ رہا ہوتا ہے قوت میں دے رہا ہوتا ہوں. تو اسی طرح ایک تو وہ لوگ ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہیں, نیک لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے, جنہوں نے عبادتیں کی ہیں, چلے نہیں کیے. کیونکہ چلے اور عبادت میں بڑا فرق آ جاتا ہے. چلے ہر ایک سلسلہ الگ ہوتا ہے, لیکن چلے عاملین کا کام ہوتا ہے. اس میں یہ چیز یہ آ جاتی ہے. اور جو عامل ہوتے ہیں جنہوں نے شیطان کو راضی کیا ہوتا ہے, وہ غلط حرکتیں کر کے, گناہ کر کے, ان کی نظروں سے بھی پردے اٹھے ہوتے ہیں. ان کی نظروں سے اس طرح سے انہیں مختلف ڈیمینشنز میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں 3-4 ڈیمینشنز میں نظر آتا ہے, جن کو یہ اور ڈیمینشن ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اس کو آر کے اس حصے سے بنایا ہے جو اوپر والا ہوتا ہے, جس کی ہم آر پار دیکھ سکتے ہیں, اس لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اچھا, ہم عموماً ٹی وی پروگرامز بھی دیکھتے ہیں, وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں کسی جو ہے ایسی جگہ پر جہاں پہ جنات موجود ہیں, وہاں پہ جا کے باقاعدہ وہ ٹی وی کے اوپر اس کو فلماتے بھی ہیں اور باقاعدہ ہمیں دکھاتے بھی یہاں پہ جو ہے وہ جن ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے معاملات, تو یہ کیا واقعی حقیقت ہے یا ایسے ڈرامے بازی؟ بس ڈرامے بازی ہے. دیکھیں جنات میں بہت زیادہ طاقت ہے. اب جنات کی سرکشی یہاں سے شروع ہوئی تھی. آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا انسان اور جنات کا تعلق کیا ہے. حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, انسان تھے, ابلیس جن تھا, اسے بولا سجدہ کرو, دشمنی تو وہاں سے شروع ہوگی. جو نیک جنات نہیں ہیں ان کا اسپیسیفک ٹائم ہے, طاقت ان کو ملی ہوتی ہے. کوئی بھی اینکر جاتا ہے جا کے کہتا ہے ادھر جن ہے تو اپنا آپ ظاہر کرو, حملہ ہو گیا, یہ اسکرپٹڈ ہوتی ہیں چیزیں. اگر جن اپنا حملہ کر دے تو میرا خیال یہ چیزیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں وہاں پہ, کیونکہ ان میں طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے, پہلی بات. دوسری بات, جب آپ انہیں تنگ کرتے ہیں, جب پھر وہ تنگ کرتے ہیں نا, پھر آپ میں ہوش نہیں آتی کہ میں کوئی بات کر سکوں, کسی کو بتا سکوں. اچھا, ایک حمزاد کا ہم نے لفظ سنا ہے. حمزاد کہا جاتا ہے کہ آپ ہی کی طرح کا ایک ہے, اس کے اوپر قابو پا لیں تو آپ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ اس سے منسوب ہیں چیزیں. تو یہ حمزاد کیا ہے, آپ کو کچھ اس بارے میں ہے؟ دیکھیں انسان کے ساتھ اس کا حمزاد ہوتا ہے, لیکن اسے ہم دیکھ نہیں سکتے, اس پہ قابو نہیں پا سکتے. اسپیسیفک عمل ہیں جن سے قابو پا سکتے ہیں. وہی یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے پاس بھی قرین آپ کے ساتھ ہے؟ حمزاد اور قرین الگ الگ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے قرین کو مسلمان کر لیا ہے, باقی سب کا تو مسلمان نہیں ہے لیکن ان کا مسلمان تھا. اس طرح جو حمزاد ہے اس کا بھی اسپیسیفک طریقہ ہوتا ہے اسے قابو کرنا. وہ نظر آئے گا, جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بالکل ایز اٹ از آپ کی طرح ہوگا. آپ ادھر اس جگہ پہ موجود ہیں, اسے آپ کسی دوسری جگہ پہ بھیج سکتے ہیں, وہ وہاں پہ جا کے کام کر رہا ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے دنیا پہ قابو پایا جائے. ابھی بھی دنیا میں بہت بے شمار ایسے لوگ ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ حمزاد ہے, جو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے, جو انہیں نظر آتا ہے, جو باقی لوگوں کو بھی نظر آتا ہے, لیکن انہوں نے دنیا پہ تو نہیں حکومت کی ہوئی, آپ کے سامنے ہے. اچھا, تو مجھے بتائیے کہ کیا جنات جو ہیں انسانوں پہ عاشق بھی ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل, جنات ان لوگوں پہ عاشق ہوتے ہیں. یہ تو لڑکیوں پہ سب سے زیادہ عاشق ہوتے ہیں, اور دوسرا ان لڑکیوں پہ کہ جو کمزور ہوتی ہیں. کمزور سے مراد یہ ہے کہ اذکار نہیں کرتی, پنجگانہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں, وضو کی حالت میں نہیں ہیں. جتنا انسان اللہ سے دور ہوتا جائے گا اتنا ان کی طاقت بڑھتی جائے گی آپ پہ حملہ کرنے کے لیے, اتنے وہ اسٹرانگ ہوں گے, اتنے آپ ویک ہوں گے. تو کون سے اذکار ہیں جن سے یہ جنوں کی جو ان چیزوں سے جو ہے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو نبی پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بھی بتا دیا تھا. 4 کل ہے ہمارے پاس, آیت الکرسی ہے وہ پڑھیں, درود شریف کی کثرت کریں تو ان سے بچا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جنات جو ہیں وہ کس ٹائم زیادہ متحرک ہوتے ہیں؟ مغرب کے بعد. یہ جو کیونکہ مغرب اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو الگ الگ کر دیا ہے. کوئی چاند کی تاریخوں کے بھی اس میں ہے؟ جی, اماوس کی رات
میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر چاند گرہن, سورج گرہن, ان راتوں میں جو نشانی ہیں, ان دنوں میں جادو کی بھی طاقت زیادہ ہوتی ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اور جو جنات ہیں وہ زیادہ مغرب کے بعد, صحیح, کیونکہ مغرب کی اذان جیسے ہی ہوتی ہے تو ان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, رات ان کے لیے, دن ہمارے لیے. تو اب آگے ہم چلتے ہیں کہ جو جادو ہے اور جنات ہے ان کا آپس میں کیا جو ہے وہ تعلق ہے. دیکھیے جادو اور جنات کا بڑا گہرا تعلق ہے. کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہندوی جادو ہو گیا, یہ والے جادو جنات کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں, جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 7 سمندر بندہ کراس کر جائے, پانی کراس کر جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. وہ صرف جادو کا اثر ختم ہوتا ہے, لیکن جو جادو جنات کے ذریعے کیے جا رہی ہوں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. اور جنات میں ٹربالا یا ٹرابلا کہا جاتا ہے جادو کو, وہ بھی کیا جاتا ہے, وہ جنات کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, وہ جادو کا توڑ نہیں ہوتا. اچھا, یہ ہم فلموں کے اندر بدروہیں دیکھتے ہیں کہ جناب ایک بندے کو آپ نے ناجائز ناحق قتل کر دیا, تو قتل ہونے کے بعد اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے, آتما کو شانتی نہیں مل رہی ہوتی. تو یہ کیا واقعی حقیقت ہے یا اس طرح کی یہ جو ہے فلموں کے لیے صرف کنٹینٹ ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے روح کو بس کرنے کے لیے, روح لے کے جانے کے لیے. تو میرا نہیں خیال اس دنیا میں کسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح لے کے جا رہی ہوں اور وہ ان سے وہ چھڑوا لے یا لے لے. تو یہ ظاہر سی بات ہے, یہ بس اسکرپٹڈ ہے, اسٹوری ہے بس کہ عوام دیکھ رہی ہے, ورنہ جو روحیں ہیں وہ برزخ میں ہوتی ہیں. ایک نیک روحوں کا درجہ ہے, ایک گناہ گاروں کا درجہ ہے, دونوں میں سے کسی ایک میں ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے یہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے اوپر تو جو ہے اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں, اس کی حقیقت تو کسی چیز سے نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر کسی کاروبار یا شادی میں بندش ہو تو کیا جنات جو ہے وہ قائم, اور خاص طور پر آپ کا جو ہے یہ عطر ہے جو اس معاملے میں آپ نے پہلے ہی بتایا, کوئی حل نکل سکتا ہے اس کا؟ بالکل اسی طرح سے, اس لیے طریقہ بھی ہے اسپیسیفک, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا مغرب کے بعد جنات بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور وہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے بھی اس کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ وضو میں استعمال کریں, مغرب کے بعد استعمال کریں نیت رکھ کے, اور پھر باب الوائز کو آپ نے استعمال اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز فجر کی ٹائم جب وضو کرنا ہے وضو کر کے استعمال کرنا ہے. وہ جو نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے اسے آسمانی ٹائم کہا جاتا ہے جنات کی دنیا میں اور عاملین کی دنیا میں. وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ ان کا کمزور ترین ٹائم ہوتا ہے جنات کا. اس ٹائم کے اوپر جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں کیونکہ لمٹ ختم ہو رہی ہوتی ہے, فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ کا مسئلہ جلدی حل ہوتا ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ آپ نے ان سے بچنا ہے, پروٹیکشن کرنی ہے, تو مغرب کے ٹائم استعمال کریں باب الوائز کو, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ نے استعمال کر لیا ہوتا ہے. اچھا, ایک ہم لوگوں دیکھتے ہیں جن پہ اسیب کے سائے وغیرہ ہوتے ہیں سارا کچھ, تو کیا اس عطر کا جو ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا؟ اچھا, اس میں ایک چیز میں آپ کو واضح بتا دوں کہ فائدہ بالکل ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک تو خوشبو سنت ہے, دعویٰ سے الگ میں بتا رہا ہوں, نہیں اسیب کے سائے کے لیے میں خاص اسی چیز کے لیے بتانے لگوں آپ کو. کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو فوری طور پہ حل ہونے والے ہوتے ہیں, کچھ دیر بعد ہوتے ہیں. کچھ جنات وہ ہوتے ہیں کہ گزرتے ہوئے آپ نے کسی درخت کے نیچے جنات کے بچے کھیل رہے ہیں, پاؤں رکھ دیا ان کے اوپر, تو وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے اسیب آ گیا آپ کے اوپر, وہ لوگ گائیں گے فوری طور پہ حل ہو جائے گا. کچھ پاکستان میں یہ معاملات بھی چلتے ہیں, پوری دنیا میں چلتے ہیں, لوگوں نے جان بوجھ کے جنات چھوڑے ہوتے ہیں, جادو کیا ہوتا ہے. اس میں بھی آپ کو پراپر ضرورت ہے کہ اس کو لگانے کے ساتھ ساتھ کسی اللہ کے ولی کے ساتھ بھی رابطہ کرنا, یعنی مزید اسے بچنے کے لیے. صرف یہ کافی نہیں ہے باب الوائز, یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرے گا, لیکن اس کے بعد آپ کو پراپر علاج کروانا ہوگا, کیونکہ ایک مرتبہ تو یہ ختم ہو جائے گا, یہ لگائیں گے جنات چھوڑ دیں گے, لیکن جو بندہ بیچنے والا ہے وہ تو نہیں نہ مر جائے گا, وہ اجین بیچ دے گا. تو اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ کسی ولی اللہ کے پاس جائے اور اپنا ٹریٹمنٹ بھی کرے. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ, اچھا یہ دعویٰ کرنے کا بھی معاملہ ہے نا کہ ہمارے جو پتہ نہیں اب کون صحیح کر رہا ہے یا کون نہیں کر رہا, تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ باقی صحیح جنات کا جو ہے وہ حل نکال سکتا ہے؟ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے نا اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے وہ کمان سے نکلا تیر بھی واپس. لیکن یہاں پہ تو ولیوں نے اپنے وہ سارے نہیں نا, ہر بندہ ولی نہیں ہے نا, تماش بین بھی ہے نا ادھر بیٹھے ہوئے. دیکھیں شعبد آباز تماش بین اور ولی نہیں ہوتے. اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور وہ شریعت پہ برا نہیں اتر رہا تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. جب تک انسان شریعت پہ برا نہیں اتر رہا, خود پنجرانہ نماز نہیں پڑھ رہا, نبی پاک کا عاشق نہیں ہے, تو وہ ولی نہیں ہے. جو انسان نبی پاک کی بارگاہ میں جتنا بڑا عاشق ہو رہا, جتنا بڑی غلامی اس کے پاس ہو رہی, وہ اتنا بڑا ولی ہو رہا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو آخر میں ہم یہ اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ یہ جو باب الحوائج ہے آپ کا جو پرفیوم ہے, یہ خوشبو ہے یا آپ نے اس کو مشن کے طور پہ رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ باب الحوائج جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ باب الحوائج جو روحانی خوشبو ہے, اور ایک اور بات یہ صرف ہم سے ہی ملتی ہے, کوئی ایسی دنیا میں اس کی دوسری کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے یہ مل سکتی ہو. اور جو باب الحوائج ہے یہ مقصد ہے ہمارا اس کے پیچھے, وہ مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگ طلب رکھتے ہیں اس کی, یا جتنے لوگوں کے مسئلے ہیں, میکسیمم مخلوق خدا تک اسے پہنچایا جائے. اس کا ایک پروسیجر رکھا ہوا ہے, آپ ہمیں آرڈر کریں, ہماری ٹیم 24 آورس ایکٹیو ہے, وہ آپ تک اسے پہنچائیں.
کوئی ایک پیغام جو آپ دینا چاہیں آخر میں؟ اچھا، سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ وضو کی حالت میں سب کو رہنا چاہیے، اور جتنا انسان اللہ کے قرب کو حاصل کرتا ہے اتنا ان بری چیزوں کی شیاطین سے بچ کے رہتا ہے. اور جو باب الحوائج ہے، اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ یہ اصل نہیں ہے یا صرف اسے مزاق کے طور پہ لیتا ہے، سنجیدگی سے نہیں لیتا، وہ آئے استعمال کرے اور خود اس کو دیکھ لے. باقی یہ پنجگانہ نماز پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں سب لوگ، کیونکہ درود شریف ایک ایسی واحد چیز ہے جو اسم اعظم ہے. لوگ اسم اعظم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور درود شریف اسم اعظم ہے کیونکہ رب کریم بھی اسی کو ہی پڑھتا ہے، اور ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ پوری ہوتی ہے، قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، یہ رد نہیں ہوتی. بہت شکریہ سائم، آپ سلامت رہیں. احباب گرامی، آپ نے گفتگو سنی سائم کی باب الحوائج کے حوالے سے، جو انہوں نے عطر جو ہے لانچ کیا ہے، اور باقاعدہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مختلف جو ہے معاملات ہیں ان میں آپ کا مددگار ہو سکتا ہے. لیکن ہم خوشبو کو اگر دیکھیں تو وہی بات کہ خوشبو ایک سنت نبوی ہے، اس کو لگانا چاہیے، اور یقیناً آپ اگر جو ہے اس کو اچھے طریقے سے لگائیں اور اپنی جو ہے سنت کے طور پر لگائیں، اور یقیناً میری جو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اصل چیز وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو نماز ہے اس کو قائم کریں، اور جو ہے عبادات کے اندر دل لگائیں، تو میرے خیال میں آپ کے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام.